अस्सलाम वालेकुम। हल्का 11 में खुश आमदेद। अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक़ इस उम्मत के वजूद में, इसके खून में रची बसी है। 1400 साल की मुस्लिम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि मुसलमान कत्ल होना कबूल कर सकते हैं, अपने बच्चों जान माल की कुर्बानी कबूल कर सकते हैं, अपने मुल्कों और अपनी हुकूमतों से हाथ धोना तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन आबरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सौदा नहीं कर सकते। ये मोहब्बत हमारे वजूद में अल्लाह ताला ने उसी वक्त दाखिल कर दी थी जब हमने अल्लाह से अहद अलस्त लिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रूहानी ताल्लुक़, एक मोहब्बत, एक अदब, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को सिखाने का हुक्म दिया गया है। और इसी अदब को सिखाने के लिए इस हल्का 11 में आज ये दूसरी नशिस्त है, और अपने बच्चों से आज हम सवाल लेंगे कि अदब रसूल और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब क्या हैं। इक़बाल फरमाते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। गुस्ताख रसूल और बेअदब रसूल के पास कुछ भी नहीं। जो मर्जी वो इबादत कर ले, जो मर्जी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, हज कर ले और ज़कात दे दे, लेकिन अगर वो गुस्ताख रसूल है, और किस हद तक गुस्ताख रसूल कि अगर सिर्फ हुजूर के दरबार पर एक आवाज भी बुलंद कर दी, अगर हुजूर के सामने आवाज भी ऊंची की, तो फिर जिंदगी के अमाल ज़ाया हो जाएंगे और किसी को मालूम भी नहीं होगा। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा करता था और हुजूर से बार बार ये दरख्वास्त करता कि सैयदी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मुझे गनी कर दीजिए, माल और दौलत अता फरमा दीजिए। हुजूर फरमाया करते, जिसका मफहूम है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इसी तरह रहो। लेकिन जब उसने बहुत जिद की तो हुजूर ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इसको गनी कर दे। चंद दिनों के बाद उसकी बकरियों के रेवड़ में इजाफा होना शुरू हो गया। पहले तो 5 वक्त की नमाजें हुजूर के साथ पढ़ता था, फिर बकरियों के रेवड़ में देखभाल में इतना लगा कि सिर्फ जुमे की नमाजें हुजूर के साथ पढ़ने लगा। फिर रेवड़ इतना बढ़ गया कि मदीने में जगह नहीं थी तो मदीने के बाहर जाकर आबाद हो गया। कुछ अरसे के बाद हुजूर ने एक सहाबी को रवाना किया कि जाओ इससे ज़कात लेकर आओ। तो वो शख्स इतना मुतकब्बिर हो चुका था कि उसने सख्त जुमला एक कह दिया कि ये ज़कात तो नहीं, ये तो तावान लगता है, और सहाबी को वापस भेज दिया कि हुजूर से कहो कि मैं खुद ही बाद में लेकर ज़कात आ जाऊंगा। जब ये बात हुजूर तक पहुंची, आप खामोश, लेकिन ये बात अल्लाह ने नोट कर ली, ये गुस्ताखी पसंद नहीं की गई। चंद दिनों के बाद वो शख्स अपनी ज़कात लेकर हुजूर के पास आया और हुजूर से ज़कात लेने की दरख्वास्त की तो हुजूर ने फरमाया, इनकार फरमा दिया कि तुम्हारी ज़कात अब कबूल नहीं की जा सकती। गुस्ताखी रसूल के नतीजे में अब उसकी ज़कात कबूल नहीं हो रही थी। वो शख्स रोता पिटता रह गया, इसी तरह वापस लौट गया, और जब तक हुजूर मुसलमानों के बीच में मौजूद रहे उसकी ज़कात कबूल नहीं की गई। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, और याद रखिएगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिन्होंने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ तलवार निकाली। अब वो शख्स फिर आता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास ज़कात लेकर कि मेरी ज़कात कबूल कर लीजिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसकी ज़कात रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं की उसकी ज़कात मैं कबूल नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद वो शख्स हजरत उमर के ज़माने तक जिंदा रहा और चीखता था, रोता था और पिटता था कि कोई मेरी ज़कात कबूल कर ले। और सैयदना उमर जैसे अल्लाह के दीन के मामले में शिद्दत करने वाले उसकी ज़कात कबूल नहीं करते थे कि जिसकी ज़कात रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं की, सैयदना अबू बकर ने कबूल नहीं की, उसकी ज़कात अब कबूल नहीं होगी। तो मेरे बच्चों, इस मिसाल को बताने का मकसद ये था कि अदब रसूल के मामले में गलती ना करना। कभी एक गलती होती है, अल्लाह ताला क्या इंसान जो मर्जी गुस्ताखी बेअदबी बदतमीजी कर बैठे, रसूल छुड़ा लेंगे। हुजूर शिफात करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के दरबार में गुस्ताखी हो गई, अब कायनात का कोई दरबार तुम्हें बचाने वाला नहीं है। इसीलिए जब इंसान जब हज या उम्रे के लिए जाता है तो जो अल्लाह ताला के हुजूर आपने देखा है कि इंसान बेचैन हो जाता है। खाना काबा के पर्दों को पकड़ के लोग रो रहे होते हैं, चीखें मार रहे होते हैं, धाड़े मार रहे होते हैं, मुल्तजिम से लिपटे हुए होते हैं, एक तूफान मचा होता है, और अल्लाह ताला हर किस्म की लोगों की जज्बात को, हर किस्म के लोगों के धक्के भी लग रहे हैं, धक्कम पेल भी है, सारा मामला है। मगर जब यही आबादी, यही लोग मस्जिद नबी पहुंचते हैं तो सांसें बंद हो जाती हैं, किसी की जुर्रत नहीं होती कि ऊंचा बोले।
ادب رسول کے تحت خاموشی سے بیٹھتے ہیں، روضے پاک کی طرف پشت نہیں کی جاتی، آوازیں آہستہ رکھتے ہیں، جو باادب ہیں. ورنہ جو بدبخت ہوتے ہیں وہ یہاں بھی ادب رسول کا دھیان نہیں کرتے. بلایا، یہ عام طور پہ بچوں آپ نے کہاوت سنی ہوگی، کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی یا مدینے تو وہی جاتا ہے جس کو بلاوا آتا ہے. اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے. مگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے لیکن وہ کچھ لینے کے بجائے اپنے اعمال ضائع کرا کے آتے ہیں. تو اس لیے آج ہم خاص طور پر آداب مسجد نبوی کے حوالے سے بھی، ادب رسول کے حوالے سے بھی بات کریں گے. درود شریف مسلمان کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. درود شریف کی کثرت مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو مسلمان کثرت سے درود شریف کا ذکر کرتا ہے اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں ہر وہ خیر عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دینا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہو، جو پوچھنا چاہو انشاءاللہ پوچھو، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جواب آپ کو دیتے ہیں. سر فقر اور فقیر کیا ہے؟ بیٹا تم نے سوال کیا کہ فقر اور فقیر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار شانیں ہیں. شان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا ہیں. آپ رسول اللہ بھی ہیں، نبی اللہ بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، اور جتنی حضور کے اسماء مبارک ہیں سب حضور کی ایک شان. حضور نے اپنی کسی شان پر فخر نہیں فرمایا، صرف اپنی ایک شان پر آپ نے فخر فرمایا، الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے. فقیر کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ باہری سڑک پہ فقیر گھوم رہا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ظاہری دنیا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتی اس کو ظاہری عام طور پہ فقیر کہتے ہیں. فقیر وہ نہیں ہے بیٹا. فقر تو ایک دین کی بہت بڑی اصطلاح ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے جس کو نصیب ہو جائے، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے نام سے چڑھ ہے مغرب کو تو وہ نہیں جانتے کہ اس اسلام کا دوسرا نام فقر غیور ہے، غیرت مند فقر. فقیر بیٹا اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں، روحانیت میں، معرفت میں، طریقت میں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ ریئلائزیشن کر لے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. جب انسان لا الہ کہتا ہے، نہیں ہے کوئی الہ، تو سب سے پہلے اس بت کو توڑتا ہے جو انسان نے اپنے وجود میں بنایا ہوا ہے. کیا تم، قرآن کی آیت ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے نا قرآن کی آیت. تو سب سے بڑا بت تو حوث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے، سینوں میں تصویر. اقبال نے جو بات کہی تھی. تو فقیر وہ مقام ہے کہ جب انسان اپنے اندر یہ ریئلائزیشن کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور وہ حدیث شریف یاد کریں پھر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ میرے قریب آتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، میرے قریب آتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ جب میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے. پھر وہ بندہ کہاں رہا؟ پھر تو رب کا کرم اس پہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے رب کے اشارے پہ کرتا ہے. اشارہ دلدار اس کو، رب کا اشارہ اس سے کام کرواتا ہے. رب اس کے وجود کے اندر وہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. وہ پھر قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بن جاتا ہے. دیکھتے والے دیکھتے ہیں کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، مگر کس کی ہے یہ صدا؟ پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے بڑی خوبصورت شاعری کی. حقیقت جاننے والے جانتے ہیں کہ بلوانے والے نے کیا خوب کلام کہلوایا. کون ان کا ہاتھ بن گیا، کون زبان بن گیا، کون پاؤں بن گیا. اللہ کا یہ بندہ فقیر، اس کی نگاہ مرد مومن، اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں. یہ رب کا رازدار ہوتا ہے، یہ خودی کا ترجمان ہوتا ہے، یہ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دیتا ہے. اور اگر آج تک کائنات میں کوئی شخص فقیر نہیں بنا جب تک وہ پہلے عاشق رسول نہ ہو. عشق رسول ہی سب کچھ عطا کرتا ہے، ادب رسول سب کچھ عطا کرتا ہے. تو فقر ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بندہ مومن اپنے رب کا دست و بازو بن جاتا ہے، مگر اس سے پہلے اس کو جس پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے وہ ادب رسول ہے، عشق رسول ہے. اس کے بعد یہ عطا ہے. بسم اللہ بیٹا. جی بیٹا. سر ایسی کون سی جگہیں ہماری ڈیلی لائف میں جہاں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بے ادبی اور گستاخی رسول کر جاتے ہیں؟ بیٹا یہ بہت تم نے اہم سوال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی گستاخی رسول کہاں کر جاتے ہیں، بے ادبی کہاں کر جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا رسول اللہ کی. کون کرنا چاہے گا؟
لیکن نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو بڑے بد نصیب ہیں. ایک وہ کہ جس کو رمضان کے روزے ملے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ایک وہ جس کو بوڑھے والدین ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اور ایک وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. یہ سب سے بڑی کوتاہی اور غلطی جو ہم لوگوں سے ہوتی ہے بچوں، وہ اس حوالے سے اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس میں حضور کا اسم مبارک آتا ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے. حضور کے اسم مبارک پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. حتیٰ کہ اس حد تک خوبصورت برکتیں اور حضور نے بشارتیں فرمائی ہیں کہ جو کتاب میں جب آپ اسم مبارک لکھتے ہیں حضور کا، تو جو درود شریف لکھا جاتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ کتاب قائم ہے، جب تک وہ حروف قائم ہے، اس درود شریف لکھنے والے کو اس کی برکت اور اس کی خیر پہنچتی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ وہ ایک بہت بڑا ایک مقام ہے. کہ دوسری بات کہ حضور کا ادب کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہ جاننے کی وجہ سے ادب نہیں کر پاتے. اکثر جگہوں پر یا محمد بہت کامن بات ہے، لیکن اگر نوٹ کیجئے، وہ بے شک چاہتے تو ہیں ادب اور محبت اور پیار کرنا، لیکن بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کبھی بھی حضور کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا رسول اللہ. کسی کو حق نہیں ہے کہ حضور کو فرسٹ نیم سے پکارے. یہاں پہ بے ادبی کا پہلو نکل آتا ہے. نعتوں میں جب نعتیں لکھی جاتی ہیں، لوگ نہ چاہتے ہوئے بے ادبی کر جاتے ہیں. ایک نعت محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بے ادبی ہو گئی یہاں کہ حضور کا نام نہیں لیا جاتا اس طریقے سے، جب تک کم از کم پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف یہ سارے معاملات ساتھ نہ لگائے جائیں. اسی طرح قرآن پاک کے بہت سارے تراجم ہیں جہاں پہ لوگ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، حضور کے حوالے سے گستاخی کر جاتے ہیں، بے ادبی کر جاتے ہیں. دیکھو بیٹا، انگریزی میں ایک لفظ ہے یو، جو کہ چھوٹے بڑے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں یہی لفظ انتا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انتا، اس چھوٹے بڑے سب کو انتا کہتے ہیں. لیکن جب آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے کئی الفاظ موجود ہیں. بڑوں کو ہم آپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، بزرگوں کو آن جناب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، چھوٹے کسی کو تم کہہ کے بات کرتے ہیں، کسی کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. زیادہ کو سختی کرے تو ابے تو تڑاف پہ بات آ جاتی ہے. ہمارے یہاں 5-7 الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں. انگلش میں ایک ہی لفظ ہے یو، عربی میں ایک ہی لفظ ہے انتا. تو جب قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، قل هو اللہ احد جب ہے، تو یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیے. ترجمہ کرنے والے نعوذ باللہ یہ بھی کرتے ہیں اے نبی تو یہ کہہ. استغفر اللہ العظیم. ترجمہ گستاخی والا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمہ بادب بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. یہ ترجمہ میں یہاں پہ گستاخیاں اور کمزوریاں آ جاتی ہیں. حضور کے لیے تو کا لفظ استعمال کرنا، تم کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی کی انتہا ہے. شاعری میں کسی حد تک، فارسی میں کسی حد تک، بادت خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کسی حد تک شاعری میں اس حوالے سے. مگر جب انسان کو اختیار ہے اور طاقت ہے کہ تفسیر لکھ رہا ہے، واقعات لکھ رہا ہے، قرآن کے ترجمے کر رہا ہے، تو ترجمہ آپ کہہ کے، مؤدب کہہ کے بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو تم کہہ کے کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ چاہنے کے باوجود کوئی جان کے گستاخی نہیں کرتا، لیکن وہی بات ہے کہ انسان ادب نہ جاننے کی وجہ سے بے ادبی ہو جاتی ہے. اسی طرح مسجد نبوی شریف میں آج کل لوگ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں. بچوں، 1400 سال سے مسلمانوں کو طریقہ رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں آواز بلند نہیں کی جاتی. آج یہ المیہ ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے انسان کہ مسجد نبوی شریف میں پوری دنیا کے گانوں کی رنگ ٹونز چل رہی ہوتی ہیں. روضہ مبارک پہ جائیے تو موبائل فون بج رہے ہیں، رنگ ٹونز ہیں، لوگوں نے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اونچی آواز میں فون پہ بات کر رہے ہیں. وہ مقام جو اتنا ادب کا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو صحابہ نے مسجد نبوی میں کانوں میں خسر پھسر کر کے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آواز بلند نہ ہو جائے. ایک صحابی، ان کی آواز تھی بلند، وہ بات ہی اونچی کرتے تھے، وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ میں تو مر گیا، تباہ برباد ہو گیا، کہ میری آواز تو ہے ہی رسول کی آواز سے اوپر. پھر ان کو تسلی دی گئی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بے ادب نہیں ہو.